अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं उराना आदिल इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। मैंने कल इंट्रो में हबीब जालिब और भुट्टो शहीद की एक मुलाकात का जिक्र किया था, तो लोगों ने पूछा कि भुट्टो साहब का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। मैंने लोगों की तशनगी के बायस बता दूं कि भुट्टो साहब हबीब जालिब के जवाब से महजूज़ हुए थे। आगे चलते हैं। आज का इंट्रो हालिया सियासी क़यादतों पर मबनी है, जिसमें वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म, साबिक़ सदर समेत हालिया अपोजिशन लीडर्स शामिल हैं। शख्सियतों के किरदार की वजाहत शायरी के हसीन इम्तजाज से करने की कोशिश करूँगा। मेहनत, कोशिश, लगन, हिम्मत, जज्बा, शोहरत, इज़्ज़त, दौलत, संगत और सियासत के बाद इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए। पर बात होगी हालिया सूरत हाल की। कारकर्दगी तो अपनी जगह, लेकिन इस वक्त वो ख़ुद और उनकी जमात अच्छी खासी तनकीद की ज़द में है, और ये तनकीद भी उन सियासी जमातों की जानिब से है जो साबिक़ अदवार में हिज़्ब इक़्तिदार थीं। इमरान खान की इस सारी सूरत हाल को शायरी में कुछ यूँ बयान किया जा सकता है। मेरी ताज़गी से डरे हुए हैं कई पुराने गुलाब भी, मेरी ताज़गी से डरे हुए हैं कई पुराने गुलाब भी, मेरे हक़ में लोगों दुआ करो अभी ठीक से मैं खिला नहीं। वज़ारत-ए-उज़्मा, मोटरवे, अकामा, नाअहली, जेल, तबीयत, लंदन, क़याम, तकारीर, तनकीद, गुस्सा या इंतकाम, ये अल्फाज हैं साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब के लिए। नवाज़ शरीफ के अंदाज़ और लहजे को मद्देनज़र रखते हुए हालिया सूरत हाल शायरी में कुछ यूँ बयान की जा सकती है। कहीं यूँ ना हो तेरे हाथ में मैं हवा से मिल के भड़क उठूँ, कहीं यूँ ना हो तेरे हाथ में मैं हवा से मिल के भड़क उठूँ, अभी खेल मत मेरी राख से मैं सुलग रहा हूँ बुझा नहीं। जेल, सदारत, तरमीम, मफाहमत, मसालहत, इल्ज़ामात, पेशियाँ, बीमारी और जोड़ तोड़, ये अल्फाज हैं साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब के लिए, जिनकी हालिया सूरत हाल शायरी में कुछ यूँ है। न भीड़ हूँ न मैं शोर हूँ, मैं इसीलिए कोई और हूँ। न भीड़ हूँ न मैं शोर हूँ, मैं इसीलिए कोई और हूँ। कई रंग आए गए मगर कोई रंग मुझ पे चढ़ा नहीं। अब ज़रा अपोजिशन का रुख करते हैं। हालिया हिज़्ब इख्तिलाफ में 4 बड़े किरदार हैं। सबसे पहले वज़ारत आला, गवर्नेंस, सड़कें, अपोजिशन लीडर, केसेस, जेल, ऐवान, फिर जेल। अल्फाज का ये मजमुआ है शहबाज शरीफ साहब के लिए। ऐवान ज़ेरी में बराजमान हुए, कभी लंदन का रुख किया तो कभी जेल की हवा, अब भी जेल में हैं। आसूदा हैं या अफसरदा, वक्त बताएगा। उनकी हालिया कैफियत शायरी में कुछ यूँ है। मैं जिस जनू के तहत कैद में रखा गया हूँ, मैं जिस जनू के तहत कैद में रखा गया हूँ, उसी जुनून से सहरा निकालना है मुझे। वज़ारत, कश्मीर, चेयरमैन, महरूमी, एहतजाज, सरपरस्ती, जहाद, इनकलाब, ज़हराने और एशाइये, ये ज़िक्र है मौलाना फजलुर रहमान साहब का, जो तवील अरसे बाद ऐवान में ना बैठ सके, लेकिन सियासत में किरदार जारी है। उनके हालात शायरी में कुछ यूँ हैं। दबा हूँ जिसमें वो मलबा निकालना है मुझे, दबा हूँ जिसमें वो मलबा निकालना है मुझे, और अपने आप को ज़िंदा निकालना है मुझे। दुख्तर, सियासत, जेल, जलसे, इस्तीफ़े, तकारीर, रैलियाँ, काफ़िले, क़यादत, ये अल्फाज हैं मरियम बीबी के लिए, जो एहतजाजी तहरीक में नून लीग की क़यादत कर रही हैं। उनकी हालिया सूरत हाल शायरी में कुछ यूँ है। यहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं जाता, यहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं जाता, यहाँ से आगे का रास्ता निकालना है मुझे। और आखिर में नवासा, बेटा, चेयरमैन, जीबी, कैंपेन, नाराज़, एहतजाज, साथ साथ गायब भी। अल्फाज का ये मजमुआ है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के लिए, जो पार्टी क़यादत तो कर ही रहे हैं, लेकिन मुल्की क़यादत के लिए भी पुरुम्मीद हैं। शायरी में उनके हालात कुछ यूँ हैं। जो चाँद ढूंढ रहे हैं मैं उनके साथ नहीं, जो चाँद ढूंढ रहे हैं मैं उनके साथ नहीं, वो इसलिए कि सवेरा निकालना है मुझे। अपने काम पर भी कुछ कहूँगा बकौल शायर। छुपाई अपनी सारी मुश्किलें आसान लफ्ज़ों में, बड़ी हिकमत से अपने फ़न को बाजारी किया मैंने। ये शोहरत है इसे पाने में काफ़ी वक्त लगता है, बहुत गुमनाम होकर ख़ुद को अखबारी किया मैंने।
ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین خبروں اور تیزیوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں اپنی مہمان شخصیات کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، بڑی ہمہ جہت شخصیت ہے، سرپرست اعلیٰ نیشنل پیس کونسل آف پاکستان، اور اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ کاری میں بڑی مہارت حاصل ہے، تجزیہ کار محترم جناب چودھری خادم علی مانڈلہ صاحب۔ السلام علیکم مانڈلہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ مصروفیت کے باوجود آپ نے وقت نکالا، پروگرام میں شرکت کی، تھینکس الاٹ۔ ناظرین میں اپنی دوسری شخصیت کا تعارف بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ شعبہ صحافت سے ان کا تعلق ہے، طویل عرصہ سے اس سے منسلک ہیں اور حالات حاضرہ پہ بڑی گہری نظر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آن لائن صحافی اور تجزیہ کار محترم جناب عدنان عادل صاحب۔ السلام علیکم عدنان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی شرکت وقت اور تجزیہ کا بھی بہت شکریہ۔ چلتے ہیں اخبارات کی جانب۔ سب سے پہلی خبر جو لیڈنگ سٹوری ہے، مانڈلہ صاحب، امریکہ میں تبدیلی آ گئی، پاکستان میں تو آ چکی تھی، امریکہ میں بھی آ گئی۔ جو بائیڈن نے نئے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے، ٹرمپ وائٹ ہاؤس کو رخصت کر چکے ہیں، یعنی وائٹ ہاؤس سے رخصت ہو گئے، اور حلف برداری کی تقریب میں سابق صدور کی بھی شرکت ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور کملا ہیرس تاریخ کی پہلی خاتون نائب صدر بن گئی، اس تبدیلی کو سپر پاور کی کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ رانا صاحب۔ امریکہ میں تبدیلی، پریزیڈنٹ جو بائیڈن جو نئے آئے ہیں، ان کی تاریخ کچھ اس طرح کا ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ 78 سال ہے۔ 20 نومبر 1942 کو ان کی پیدائش ہوئی۔ 50 سال پہلے انہوں نے ڈیموکریٹ پارٹی میں شمولیت کی، 3 دہائیاں تقریباً سینیٹر رہے اور بہت سے اہم عہدوں کے اوپر فائز رہے، ایون کہ نائب صدر جو ہے اوباما صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا اور بڑی اہم ذمہ داریاں، مطلب فارن کمیٹی کے چیئرمین رہے، ہیلتھ کے رہے، اور بہت سے کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ اور جب انہوں نے 1972 میں پہلی دفعہ الیکشن لڑا تھا تو بڑے مشکل سے سینیٹر جو ہے وہ الیکٹ ہوئے، اور اس کے فوری بعد ہی ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس میں ان کی بیٹی اور بیوی جو ہے وہ ہلاک ہو جاتی، 2 بیٹے وہ بھی شدید زخمی اسپتال میں تھے۔ یعنی کہ جو پہلا اوتھ تھا ان کا، وہ انہوں نے ٹیلی فون کے اوپر ہسپتال سے اٹھایا تھا، اور لوگوں نے، دوستوں نے آ کر ان کو کہا کہ ابھی آپ نے جو کچھ کرنا ہے نا، ایک عہد کریں کہ آپ نے اپنی عوام کے لیے کرنا ہے۔ صحیح۔ یعنی کہ ایک میچور آدمی، اور اس کی میچورٹی کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں اس کے کام کی مہارت کا، اور یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اوتھ لیا، اوتھ لینے کے ساتھ ہی درجن سے زائد آرڈیننس سسپینڈ کیے انہوں نے ٹرمپ کے، ایگزیکٹو آرڈر بھی انہوں نے سائن کر دیا ہے۔ کر دیا نا۔ اس کا مقصد ہے کہ ان کی تیاری تھی، بالکل، کہ میں جب آؤں گا میں یہ سوچوں گا نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں کوئی کام 2 سال کے بعد یاد آ جاتا ہے، کوئی 4 سال کے بعد یاد آ جاتا ہے، لیکن جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، پیپر تیار ہوتے ہیں کہ ہم بیٹھنے کے ساتھ ہی جو ہے نا یہ جو سٹیپ آتے ہی انہوں نے ٹرمپ کی پالیسیاں جو ہیں وہ ختم کر دی۔ مطلب کہ بہت ساری پالیسیاں بالکل انہوں نے سسپینڈ کی، ختم کر دی، سائن کر دی، بالکل، یعنی کہ عملی طریقہ جو ہے انہوں نے اپنا دیا۔ اور اس میں جو اعلانات کیے انہوں نے، جو کہ اعلانات کی حد تک پوری دنیا ان کو سراہتی ہے، پاکستان بھی سراہتا ہے۔ پاکستان کی کاوشوں کو جو افغانستان امن عمل ہے اس میں جو پاکستان کو سراہا ہے، یا اس کا جو کردار ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ صحیح۔ مانا صاحب میں اس کی طرف بھی آؤں گا، میں ذرا عدنان صاحب سے بھی تھوڑا سا ان کا موقف لے لوں۔ عدنان صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ میں تبدیلی آ گئی، نو منتخب صدر جو بائیڈن نے حلف اٹھا لیا ہے اور ٹرمپ رخصت ہو چکے، کملا ہیرس پہلی بار خاتون نائب صدر بنی ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ساری کی ساری صورتحال امریکہ کی؟ دیکھیے 230 سال کا تسلسل ہے کہ وہاں ہر 4 سال کے بعد صدر جو ہے وہ حلف اٹھاتا ہے الیکشن کے نتیجے میں۔ بہت بڑی بات ہے کہ اس میں کبھی رکھنا نہیں آیا، اور صدر ٹرمپ کی تمام کوششوں کے باوجود
یہ جو انتقال اقتدار ہے وہ اس کے آئین کے مطابق ہو گیا، لیکن پوری طرح سے پرامن نہیں ہوا. وہاں پہ 25,000 سپاہی جو ہیں تعینات کرنے پڑے واشنگٹن ڈی سی میں، دارالحکومت میں. تو ایک دھچکا تو امریکی جمہوریت کو لگا ہے، اور مغربی جمہوریت کو بھی، جس کا امیج یہ تھا کہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہوتی ہے. صدر ٹرمپ نے اس کو نقصان تو پہنچایا، اور جاتے جاتے وہ یہ کہہ گئے کہ ہم واپس آئیں گے کسی شکل میں. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نئی پارٹی بنا لے، اور اگر ایسا انہوں نے کر لیا، پیٹریوٹ پارٹی بنا لی، وہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ، تو اس سے ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی، کنزرویٹو ووٹ تقسیم ہو جائے گا، اور بہت شدید نقصان ہوگا ریپبلکنز کو. تو صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ایک ایسی وراثت چھوڑ کے گئے ہیں جس میں امریکہ تقسیم ہے، اور آپس میں ان کو 7 کروڑ 40 لاکھ ووٹ ملے اور ان کو 8 کروڑ 10 لاکھ ووٹ ملے، پاپولر ووٹ کی بات کریں اگر آپ. تو اس وقت اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بائیڈن کی جو تقریر تھی بڑی میچور تھی، انسپائرنگ تھی، ایک اچھی مدبر کی تقریر تھی. اس میں انہوں نے یہی بات کی کہ ہم امریکہ کو یونائٹ کریں گے، ان تقسیم والی جو قوتیں ہیں ان کے اوپر قابو پائیں گے. اور انہوں نے جیسا کہ ابھی مانڈلا صاحب نے بتایا کہ بہت سے جو پرانے اقدامات ہیں ان کو ختم کیا، مثلاً یہ کہ وہ پیرس کلائمیٹ کا جو معاہدہ ہے اس میں دوبارہ جوائن امریکہ نے کر لیا ہے، یعنی عالمی جو معاہدہ ہے کہ ماحولیات کو بہتر بنایا جائے گا. اور اس کی فوراً مخالفت بھی آ گئی. پٹسبرگ سے جو سینیٹر ٹیڈ کروز ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے ہماری جابز پہ فرق پڑے گا، یعنی ہماری جابز کم ہوں گی اس معاہدے کے نتیجے میں. تو وہ امریکہ ایک تقسیم شدہ معاشرہ ہے اس وقت. اور اگر تقسیم، یعنی یہ جو تقسیم نظر آ رہی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ٹرمپ کا جانا کہیں نہ کہیں فساد کے جانے کے مترادف ہے، یعنی اور جو بائیڈن کا آنا امن کے برابر ہے، اور یہ تقسیم کہاں تک جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے، اگر یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے ٹرمپ پہ کہ اگر ٹرمپ ایکٹیو رہتے ہیں، ان کی بہت بڑی سپورٹ بیس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو انتہائی دائیں بازو کے لوگ ہیں وہ ان کے سپورٹر ہیں. اگر وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور ایکٹیو سیاست کرتے ہیں تو جو بائیڈن کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہیں گے. اور دیکھیے، جو بائیڈن نے تو جو 1 کروڑ 10 لاکھ تارکین وطن ہیں ان کو بھی شہریت ان کے لیے آسان بنانے کے اس کے اوپر وہ کیا ہے، حکم نامہ جاری کیا ہے. اس طرح میکسیکو کے ساتھ دیوار جو بنا رہے تھے اس پہ کام روک دیا گیا ہے. مسلمان اکثریتی ممالک پہ جو سفری پابندیاں تھیں وہ ختم کر دی ہیں. پوری تیاری کے ساتھ تھے وہ، جیسے مانڈلا صاحب نے کہا، آتے ہی انہوں نے ایکشن شروع کر دیا ہے، انتظار نہیں کیا، پہلے روز ہی 10-15 جو ہیں کام انہوں نے کر ڈالے ہیں. اگر ٹرمپ جو ہے وہ اب عوام میں جا کر اور وہ مظاہرے اور وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو امریکہ اپنے اندرونی خلفشار اور انتشار میں دھنس سکتا ہے، جس کے عالمی سیاست پہ بھی اثرات پڑیں گے. صحیح. مالا صاحب، اب میں اسی طرف جاؤں گا کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی مبارکباد دی ہے جو بائیڈن کو، اور ساتھ میں انہوں نے ہر میدان میں تعاون کے فروغ کا اظہار کیا ہے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اب امریکہ کی پالیسیاں پاکستان کے لیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ امریکہ کی پالیسیاں پاکستان کے لیے جو اہمیت پاکستان کی ہے خطے کے لحاظ سے، اس سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. یعنی کہ جس طریقے سے افغانستان میں پروسیس امن کا چل رہا ہے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں پاکستان کا بہت کلیدی کردار ہے. اور وہاں سے جو میسج آیا ہے امریکہ سے، جو پہلا ہی انہوں نے، جو ان کے ہیں وزیر دفاع، انہوں نے بتایا ہے کہ اگر اس پروسیس عمل میں اگر کوئی رکاوٹ آتی ہے تو اس کو دور کیا جائے گا. یعنی کہ مل کر یہ ہم جو ہے نا اس کو بھی خوشائند قرار دیتے ہیں. لیکن اگر جو بیانات دیے ہیں پروسیس امن کے لیے، پوری دنیا کا امن جو ہے نا اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں کہ جہاں بھی امن کی بات ہوتی ہے تو پاکستان اس میں اپنی آواز سب سے پہلے جو ہے بلند کرتا ہے. تو اگر جو بائیڈن جو نیا پریزیڈنٹ آیا ہے اگر وہ امن کے لیے کام کرتا ہے پوری دنیا میں، تو میرا خیال پاکستان کا پہلے بھی ساتھ ان کے ساتھ تھا، تو ابھی مزید ہم طاقت کے ساتھ اس کے ساتھ ہیں. اس کی تکلیف ان لوگوں کو ہے جو امن خطے میں نہیں چاہتے، جو امن جو ہے پوری دنیا کا خراب کرنا چاہتے ہیں. جو ہمارا پڑوسی دہشت گرد ہے، وہ اس کی دہشت گردی کے ثبوت
پوری دنیا کے سامنے ہم نے رکھ دی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی عملی اقدامات کی ضرورت ہے کہ جو بندے دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں ممالک، ان ممالک کے اوپر جو ہے نا وہ پابندیاں لگائی جائے. یہ ابھی امریکہ کو عملی میدان میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا جو 83,000 ہماری شہادتیں ہوئی ہیں اس دہشت گردی میں بھارت جو ہے انوال ہے. ڈوزیئر ہم نے دیا ہے، ڈے-سینفو لیب جو ہے نا وہ پوری دنیا کے سامنے یہاں ہے کہ بھارت کس کس طریقے سے دہشت گردی پورے خطے میں جو ہے نا وہ کر رہا ہے، جس سے کوئی پڑوسی اس کا محفوظ نہیں ہے. تو میرا خیال ہے بیان کے ساتھ جو وقت آگے چلے گا تو ہم عملاً دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں. جیسے ٹرمپ نے بہت سے اسلامی ممالک کو فورس کرنے کے بعد ان کا مجبور کیا کہ آپ اسرائیل کو ایکسپٹ کریں، پھر سعودیہ کا پریشر ڈرا کر یو اے سے. یعنی کہ یہ کیا ہے؟ یعنی کہ ایک پریشر ابھی ان کو تھوڑا تھوڑا ہم عملی طور پہ دیکھیں گے کہ جو نیا پریزیڈنٹ. آپ کو لگتا ہے مانڈا صاحب تبدیلی کوئی؟ نہیں دیکھو بائیڈن کی جانب میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی جو چھوٹے موٹے ایگزیکٹو آرڈر جو ہیں یہ تو ختم ہو کر دی انہوں نے عملاً. انہوں نے ایک نہیں پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو تعلقات چائنا کے اور امریکہ کے ہیں نا وہ کافی ٹف ہے. اس چیز کو سامنے رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی ذات، کیونکہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے نا وہ ابھی کون ہے؟ چائنا ہے. ہم نے اس نظر سے بھی دیکھنا ہے. امریکہ کو بھی ہم جو ہے نا ہم تو ہمارے لیے وہ بھی اچھا ہے، دوست ہم نے سمجھا، اس کے لیے بڑا ہم نے کام کیا ہے. دیکھ کر وہ ہمیں جب دیکھتا ہے بھارت کو سامنے رکھ کے تو پھر اس کا آئینہ. میں وہی جاننا چاہتا ہوں آپ کی نظر میں کوئی تبدیلی آئے گی اس سوچ میں جو پہلے سے ہے؟ دیکھیں ابھی تھوڑا وقت لگے تو پھر ہم کچھ کہیں گے. صحیح. عدنان صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں، وزیر اعظم عمران خان نے مبارک دی ہے جو بائیڈن کو، اس کے ساتھ ساتھ تمام ہر میدان میں تعاون کے فروغ کا اظہار بھی کیا ہے. اور اگر بات کرتے ہیں دفاعی سربراہ کی امریکہ کے جنرل آسٹن، ان کا بیان بھی سامنے آیا ہے. دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جنگ کو بڑا سراہا ہے انہوں نے، کردار کو بڑا اس کا لائق تحسین کہا ہے. لیکن یہ تمام اقرار اظہار کے باوجود کردار پہ اگر کوئی بات کی جائے تو کیسے دیکھ رہے ہیں کردار کیسا رہے گا امریکہ کا پاکستان کے حوالے سے؟ ایک بات تو ہے کہ جو بائیڈن زیادہ میچور آدمی ہیں، بہت ان کا تجربہ ہے، جیسا کہ ابھی ذکر بھی ہو رہا تھا کہ 50 سال سے وہ سیاست میں ہیں. بالکل. اور ایک ڈیسنٹ آدمی ہیں اور متوازن آدمی ہیں. ان کی جو کل تقریر تھی اس میں ایک جملہ بہت اہم تھا کہ ہم اپنے الائنسز کو ریپیئر کریں گے. یعنی جن لوگوں کے ساتھ ہمارے اتحاد تھے اور اس میں رکھنا آ گیا تھا اس کو ہم ٹھیک کریں گے. تو اگر پاکستان کے ساتھ وہ ایک تو یہ ہے کہ ٹرمپ کی پالیسی افغانستان کے حوالے سے تو بہت اچھی تھی، ہمارے حق میں تھی کہ وہاں سے وہ فورسز کو وڈرا کر رہے تھے، طالبان کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا انہوں نے. تو اگر وہ بائیڈن بھی اس کو جاری رکھتے ہیں تو یہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا. البتہ ایک بات ضرور ہے کہ امریکہ کے اور انڈیا کے تعلقات جو ہیں وہ بہت گہرے ہو چکے ہیں، اور اس کی ابتدا جو تھی وہ باراک اوباما کے دور میں ہو گئی تھی. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی بڑی تبدیلی آئے گی، کیونکہ ان تعلقات کی بنیاد اس بات پر ہے کہ چین کے کردار کو محدود کیا جائے، جبکہ ہمارے تعلقات چین سے بہت زیادہ ہیں. تو ہمیں امریکہ جو ہے اب چین کے اس سے دیکھتا ہے، پرزم سے دیکھتا ہے. اگر پاکستان جو ہے اس کے ساتھ جو بائیڈن نے کوشش کی تعلقات بہتر بنانے کی، مگر وہ ہم چائنا کی کاسٹ پہ نہیں بہتر بنا سکتے. تو یہ ایک مسئلہ تو رہے گا. کشمیر کے اوپر البتہ ایک حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ ان کی جو نائب صدر کملا ہیرس ہیں، جن کی والدہ انڈین تھیں، وہ یہ انہوں نے مذمت کی تھی کہ وہاں پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہیں. اگر وہ اس کے اوپر دباؤ ڈالیں گے انڈیا پہ تو ہو سکتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال کچھ بہتر ہو، لاک ڈاؤن میں کمی ہو. تو یہ بھی ہمارے حق میں جائے. آپ کو لگتا ہے کملا ہیرس اپنے بیان پر قائم رہیں گی یا اس کے لیے کچھ کام کریں گی؟ میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ تو ضرور کریں گی، کیونکہ ڈیموکریٹس جو ہیں ان کا ایک تو ہے معاملہ کہ وہ انسانی حقوق پہ زیادہ زور دیتے ہیں، جمہوری اور انسانی حقوق پہ. اور پھر یہ بھی ہے کہ ٹرمپ کے بہت گہرے تعلقات تھے محمد بن سلمان سے، جو کہ سعودی عرب کے ولی عہد ہیں.
تو بائیڈن کے شاید ایسے نہیں ہیں. اور جو ایک وہاں پہ صحافی قتل ہوئے تھے ترکی کے سفارت میں، جو سفارت خانہ ہے سعودی عرب کا، اس ایشو کو زیادہ اب میرا خیال ہے اٹھایا جائے گا. محمد بن سلمان کے اوپر بھی پریشر آئے گا، اور سعودی عرب پہ جب پریشر آئے گا، اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے ترکی سے تعلقات بہتر کرنے شروع کر دیے ہیں. سعودی عرب نے قطر سے جو تعلقات خراب تھے اس کو بہتر بنانا شروع کر دیا ہے، کیونکہ اب محمد بن سلمان کو معلوم ہے کہ ان کے سرپرست جو ہیں وہ اب امریکہ میں موجود نہیں ہیں، جو کہ صدر ٹرمپ تھے. تو اس سے مشرق وسطیٰ میں بھی کچھ نہ کچھ تبدیلیاں آئیں گی. صحیح. مانڈا صاحب، ملکی سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں. شمالی وزیرستان کے واسیوں کے لیے بڑا ریلیف، وزیر اعظم کا 3 اور 4G سروسز کی بحالی کا اعلان، اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف خطرات کے باعث سروسز معطل کی گئی تھیں اور تمام توجہ بلوچستان اور قبائلی علاقوں کی فلاح پر مرکوز ہے. یہ کہنا ہے وزیر اعظم عمران خان کا. کیسے دیکھ رہے ہیں یہ دورہ اور یہ بیان اور خطاب؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ قبائلی علاقوں پہ کافی عرصے سے کام، یعنی کہ وہ دہشت گردی کی مکمل زد میں تھا. بالکل، یعنی کہ بہت سا علاقہ جو ہے وہ یہ آپ کہیں کہ دہشت گردوں کے کنٹرول میں تھا. اور ابھی اگر 3G اور 4G کی بات کی ہے پرائم منسٹر پاکستان نے جا کر، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں مکمل جو کنٹرول ابھی پاکستان کا ہے، دہشت گردوں کا وہاں قلعہ کما ہو چکا ہے، جس کی بدولت یہ ممکن ہوا کہ وہاں 3G اور 4G جو سروسز ہے وہ وہاں بحال ہو جائے گی. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس صدی سے، یعنی کہ دنیا کہاں کی کہاں پہنچی ہے، بہت سا علاقہ ہمارا وہ محروم تھا ایسی سروس سے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ دہشت گردی تھی کہ جو ڈاکوں کا، دہشت گردوں کا نیٹ ورکنگ تھی، تو وہ اس سے جو ہے نا وہ فائدہ نہ اٹھا لیں. یعنی کہ یہ چاہتے نہیں تھے، حکومت کوئی بھی ہو یہ تو نہیں چاہتی تھی کہ ان کے شہریوں کو جو ہے یہ فیسلٹی نہ ملیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی جب سے ان کو ضم کیا ہم نے KPK کے اندر، وہاں وہ پولیس اسٹیشن بن گیا، ایک سسٹم بن گیا ہے، تو اس سے میرا مزید بہتری آئے گی. تو ابھی جس طریقے سے پرائم منسٹر پاکستان نے کہا، کیونکہ وہ علاقے ہیں، بلوچستان ہو گیا، قبائلی علاقے ہو گئے، جو بڑے متاثر بھی ہوئے، اور بیکورڈ علاقہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہاں خصوصی توجہ کی ضرورت ہے. تو اگر خصوصی توجہ دیں گے وہاں ڈیولپمنٹ کے اوپر، سکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ہاسپٹل ہیں، لوگوں کو وہاں روزگار بھی ملے گا، لوگوں کو مواقع بھی فراہم ہوں گے، اور عوام جو ہے وہ آگے بھی جائے گی. اور لوگوں کی ریاست کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے کہ عوام کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہم کسی ریاست کے جو ہے نا باشندے ہیں، نمائندے ہیں، اور ہمارے اوپر ریاست کی مکمل نظر ہے. اور میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو سوچ ہے ان علاقوں کے لیے خصوصی توجہ کی، وہ پہلے بھی کہتے ہیں. صحیح. عدنان صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں شمالی وزیرستان کا دورہ وزیر اعظم عمران خان کا، اور انہوں نے واقعی وہاں پہ 3G اور 4G سروسز کی بحالی کا اعلان کر دیا ہے، اور وجہ بھی بتا دی کہ کیوں وہ معطل کی گئی تھی. تو کیسے دیکھ رہے ہیں ان کا دورہ اور بیانات اور خطابات؟ ان کا دورہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے کسی بھی اور وزیر اعظم سے زیادہ ایسے اقدامات کیے ہیں کہ قبائلی علاقوں کو پاکستان کے ساتھ مین سٹریم میں لایا جائے، جوڑا جائے، انٹیگریٹ کیا جائے. پہلے تو ہم انہیں علاقہ غیری کہتے رہے، یعنی اپنے ملک کے حصے کو علاقہ غیر کہتے رہے، اور پھر ان کو ہم نے اپنے ملک میں شامل کرنے کے لیے باقاعدہ یعنی صوبے کے ساتھ مرج کرنے میں بہت دیر کی. تو یہ بہت ہی دلیرانہ اقدام جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت نے کیا، اور ان کو مرج کیا خیبر پختونخوا میں، اور جس کی بہت زیادہ مخالفت کچھ تخریب کار عناصر نے کی، اور اس میں بعض ہمارے سیاستدانوں نے کابل سے بہت رقم بھی لی، بہت پیسے بھی پکڑے کہ یہ کام نہ ہو سکے. لیکن اس کے باوجود عمران خان نے ان کو پاکستان کی مین سٹریم میں لے آئے. اب وہاں ترقیاتی کام بھی ہو رہے ہیں، کیڈٹ کالجز بھی بن رہے ہیں، 3G 4G سروس بھی شروع کر دی گئی ہے، ان کا رابطہ کمیونیکیشن آسان ہوگا. لیکن ایک رسک بہرحال موجود رہے گا کہ اس سے افغانستان کی جو خفیہ ایجنسی ہے NDS، وہ بھی ناجائز فائدہ اٹھا سکتی ہے. اور ان کے چونکہ ہمارے یہاں 30 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین موجود ہیں، ان میں ان کے بھی گھس آتے ہیں، جو ان کے لوگ ہیں، تخریب کار ہیں، دہشت گرد ہیں، جاسوس ہیں، تو وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے.
تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو زیادہ ویجیلنٹ ہونا پڑے گا، زیادہ چوکس ہونا پڑے گا، تاکہ اس سروس کا وہاں پر پاکستان میں تخریب کاری کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے، اور وہاں کے لوگوں کو جو سہولت ملی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ صحیح، لیکن عدنان صاحب ساتھ ہی میں ذرا آپ سے شروع کر لیتا ہوں کہ وزیر اعظم نے فارم فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھی کہا ہے اور واضح کیا ہے انہوں نے کہ دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو بھی اس کا جواب دینا ہوگا، اور لائیو کوریج کی بھی انہوں نے تجویز دی ہے۔ تو اس بیان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور واضح کہا ہے کہ تمام ڈونرز کے جو ہیں ان کے پاس ریکارڈ موجود ہیں۔ دیکھیں، اس میں ایک معاملہ تو یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کی فنڈنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے 40,000 اپنے جو ڈونرز ہیں جنہوں نے عطیات دیے ان کی فہرست فراہم کی۔ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی پارٹی نے اتنی تفصیل سے اپنے عطیہ دینے والوں کی فہرست اور رقوم کی تفصیلات جمع کرائی ہوں۔ لیکن جو ان کے اپوزیشن ہے یا جو ان کے خلاف شکایت کنندہ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ 23 اکاؤنٹ ایسے ہیں جن کی تفصیل فراہم نہیں کی گئی ہے، اور ان اکاؤنٹس میں کچھ ایسے لوگوں نے بھی پیسے دیے جو پاکستانی شہری نہیں تھے۔ اگر پاکستان کے شہری جو بیرون ملک ہیں وہ پیسے عطیہ دیتے ہیں تو وہ تو قانونی ہے، لیکن اگر کوئی غیر پاکستانی دیتا ہے تو وہ قانونی نہیں ہے۔ بہرحال یہ معاملہ جو ہے، اسی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے تو اپنے آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہی آج تک نہیں دیے، 4 سال ہو گئے، وہ تو اتنے بھی نہیں ہیں کہ اپنے اکاؤنٹس ہی جمع کرا سکیں۔ لیکن اب تو انہیں بھی جمع کرانے پڑیں گے نا، اگر کوئی ایسی ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر کچھ ایسا ثابت ہو گیا کہ وہ صرف پاکستانی نہیں، دوسرے افراد ہیں، دوسرے ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، اور اسپیشلی جس طرح کہا جا رہا ہے بھارت یا اسرائیل، تو کیا کوئی فرق پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو پی ٹی آئی پہ؟ دیکھیے جی، اگر تو یہ بات ثابت ہوتی ہے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان اکاؤنٹس کو ضبط کر سکتا ہے، اس پیسے کو ضبط کر سکتا ہے۔ جو پیسہ قانونی طور پہ نہیں دیا گیا اس کا پاس اختیار ہے کہ اس کو ضبط کر لے، اور پارٹی کی ساکھ پہ کوئی اپروچ ہے۔ دوسری اپروچ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک شک 122 نمبر ایسی بھی ہے کہ وہ پارٹی کو کالعدم قرار دے سکتے ہیں، لیکن اس کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی، الیکشن کمیشن نہیں کرے گا۔ اگر الیکشن کمیشن نے کوئی بے ضابطگی، بے قاعدگی پائی اور غیر قانونی کام پایا تو پھر وہ حکومت پہ لازم ہوگا کہ 15 دن کے اندر اندر وہ ریفرنس فائل کرے سپریم کورٹ میں اس پارٹی کے خلاف، اپیل کا حق تو ہے ان کے پاس۔ جی بالکل، اور وہ سپریم کورٹ فائنل فیصلہ کرے گی، الیکشن کمیشن کا فیصلہ حتمی نہیں ہوگا۔ لیکن جس طرح انہوں نے کل اکبر ایس بابر نے اعتراضات اٹھائے اور کمیٹی نے کام کرنے سے انکار کر دیا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ مزید لٹک گیا ہے اور تاخیر کا شکار ہوگا۔ صحیح، مہاراجا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ اسی بیان کے حوالے سے وزیر اعظم نے جو فارم فنڈنگ کیس کے حوالے سے کہا ہے، واضح کہا ہے کہ ڈونرز کی فہرست ان کے پاس اور ڈیٹیل ان کے پاس موجود ہے، اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور تجویز انہوں نے دی ہے کہ لائیو کوریج ہونی چاہیے اس کی، اور اپوزیشن بھی سامنے آئے، وہ بھی جواب دے اپنی فنڈنگ کا۔ دیکھیں رانا صاحب، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی تو بیان میں تو بہت خوبصورت، لیکن بات یہ ہے کہ لٹتی تلوار سب کے اوپر تھی، یعنی وہ نون لیگ ہو، وہ پیپل پارٹی ہو، وہ پی ٹی آئی ہو، اور ابھی تو الیکشن کمیشن نے، پہلے تو یہ 3 ہی جماعتیں تھیں نا، ابھی انہوں نے 19 جماعتوں کو نوٹسز جاری کر دی ہیں، جس میں جو فضل الرحمان اور دوسری جتنی بھی پارٹی پارلیمنٹیرینز کے ساتھ اٹیچ ہیں، 19 پارٹیوں کو نوٹسز کر دی ہیں کہ آپ تشریف لے آئیں، اور کہاں کہاں کس کس ملک سے جو ہے نا وہ آپ کو فنڈنگ آتی رہی ہے۔ ایک فنڈنگ ہوتی ہے انفرادی، یعنی کہ ایک فارن فنڈنگ ہے، ایک ممنوعہ فنڈنگ ہے، کہ ایک پلاننگ کے ساتھ کوئی ملک یا کسی ملک کی کوئی ایجنسی کے تھرو یا کسی کمپنی کے تھرو اگر پراپر پلاننگ کے ساتھ کسی کو فنڈنگ کیا، ابھی یہ دیکھنا پڑے گا، ان کو قانون سازی کرنی پڑے گی۔ اگر قانون سازی نہیں کریں گے تو جس طریقے سے ابھی عدنان صاحب نے بتایا کہ وہ شک ایسی ہے کہ پارٹی کل عدم ہو سکتی ہے پوری ختم، تو اس میں یہ تلوار تو سب کے اوپر ہے۔ ابھی جو آپ نے اشارہ دیا، قانون سازی تو اپنی جگہ پہ نا، قانون سازی بات کی بات ہے۔ آپ کو حالیہ صورتحال میں کیسا لگتا ہے؟ حالیہ صورتحال میں یہ ہے کہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بابر اکبر کی جو سٹیٹمنٹ کل کی آئی کہ انہوں نے
اعتبار جو ہے وہ یقین ان کا ختم ہو گیا کس پارٹی کس اسکوٹری کمیٹی سے، اور اسکوٹری کمیٹی نے کام کرنے سے رک گئے ہیں۔ وہ جب رک گئے تو اس کا مقصد ہے کہ سب کو احساس ہو گیا کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ تو سب سے مراد سب سے تمام پارٹی ہیں، نہیں، پارٹیوں نے روکا انہیں، تو اور اسکروٹنی کمیٹی کو پارٹیوں نے وہ روکا۔ اشارہ ایک ہی بندے کا نا، پہلے تو وہی ہے نا، وہ مدعی بندہ وہی تھا، تو وہی تو پٹیشن لے کے گیا ہے، وہی کیا تو اسی نے وہ مطمئن نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کاروائی ختم، کاروائی روک دی گئی؟ روک دی گئی، اخبار پہ لکھا ہوا ہے، کل نہیں، بیان وہ ہے سیاستدانوں کی وجہ سے۔ سیاسی، یہ ابھی آپ یہ سمجھ لے کہ اس کو لٹکا دیا گیا، کون بھائی کو اس آپ کے ذمہ دار اوپر کس کو ٹھہرائیں؟ سارے سر جوڑیں گے، کیونکہ پورا ایک نظام جو ہے نا، سٹرکچر اس کے اوپر کھڑا ہے۔ اس کو روکنے کا ذمہ دار آپ کس کو کہیں؟ نہیں، ذمہ دار کیا ہے؟ ذمہ دار ابھی یا تو پورا سٹرکچر ابھی دے فیصلہ، پھر جس طریقے سے پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ رہے ہیں کہ اس کی لائیو کوریج کی جائے، پوری دنیا کے سامنے نشریات کی جائے اور بتایا جائے، تو کرے ہمت۔ نہیں تو پی ٹی آئی نے تو یہ عرصہ دراز سے یہ 6 سال کا تو سلسلہ اس کا دورانیہ ہے، اور کئی بار وہ رکوانے کے لیے بھی جا جو چکے ہیں۔ الزام لگاتی ہیں پارٹیاں، مسلم لیگ نون یا باقی پیپل پارٹی، پارٹیاں چھوڑ دیں، اب وزیر اعظم حکومت میں، یعنی وزیر اعظم انہوں نے تو کہہ دیا نا کرے ہیں، وہ اپنا تو کروا دیں کلیئرنس۔ کون سے باقی جو بھی وہ تو پارٹیاں جمع آئیں گی، کرا چکے ہیں، 40,000 بنوں کا ریکارڈ پیش تو کر پھر چکے ہیں۔ اسکروٹنی کمیٹی کیوں رک گئی؟ تو وہ تو اس سے پوچھے نا، جو بتائیے کہ آپ نے یہ بیان کیوں دیا؟ پہلے تو آپ جو ہے نا ہر ٹیلی ویژن کے اوپر یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو عین ٹائم کے اوپر جب پایا تکمیل تک چیزیں پہنچنے کو آئی ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ پیچھے کو کام ہو رہا ہوگا نا، اس طرح تو اس نے نہیں بیان دیا، پہلے تو وہ جلدی جاتا تھا۔ مارلا صاحب آپ سے یہی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا محرکات ہو، محرکات کون رکوا سکتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کام کو لٹکانا ہے نا بھی، کیونکہ سب کو احساس ہو گیا ہے نہیں، کہ سب رکوانا چاہتے، لٹکانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تو کوئی چیز پیش ہی نہیں کی، نہ نون نے کی، نہ پیپل پارٹی نے کی، اور دوسرے ابھی جو نوٹسز ہوئے ہیں تو ان کا بھی حال سامنے آ جائے گا کہ اتنے بڑی فنڈنگ کے ساتھ، اتنے بڑے مدارس، اتنی بڑی جائیدادیں، وہ کہاں سے پیسہ آ رہا تھا؟ یہ سارا تو ابھی سامنے آئے گا نا، تو لائیں سامنے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنی ذمہ داری پوری کی کہ اس کو لائیو دکھایا جائے اور بتایا جائے، عوام کے سامنے جو اصل حقائق پیش کیے جائیں۔ ابھی جو ہے نا وہ دوسری مارلا، میرا صرف ایک ضمناً سوال ہے، آپ کو کیا لگتا ہے وزیر اعظم اسی وقت صرف لائیو کوریج کرائیں گے اگر باقیوں کا ہوگا؟ انہیں نہیں چاہیے بینگ اے پرائم منسٹر وہ اپنی پارٹی یا اپنے آپ کو کلیئر کروا دیں؟ دیکھو جی، پاکستان کے عوام تو چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر ابھی خود حکومت ہیں، تو حکومت ہونے کے ناطے دیکھو نا، جیسے امریکہ نے کام کرنے تھے نا، انہوں نے آرڈیننس جاری کیے، بھائی کوئی قانون کوئی ضابطہ کو حکومت کی بھی ذمہ داری ہے۔ بالکل، میں وہ جاننا چاہتا وہ ہوں کہ حکومت اپنی ذمہ داری، یعنی کہ ہم تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ چورو ڈاکو لٹیرو کے لیے کوئی آرڈیننس نکال تو وہ نہیں نکال سکتی یہ حکومت، بھائی نکالو گے نہیں، یہ چور دن دن آتے آ کے جو ہے نا ملک کے اوپر جو ہے نا وہ ادارے کے اوپر جو ہے نا وہ اپنی زبانیں کھولیں گے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکومتیں ذمہ دار ہیں کہ ان کے بھاشن کون لوگ سن رہے ہیں، کن لوگوں کے کہنے کے اوپر یہ کر رہے ہیں۔ دوسرا مارلا صاحب، اپوزیشن کے جو الزامات ہیں وہ بھی منی لانڈرنگ کے الزام لگا رہے ہیں، اور ساتھ میں مریم اورنگزیب کا اعلان ہے کہ جو فارن فنڈنگ کا پیسہ زمان پاک اور بنی گالہ کی رہائشوں پر بھی خرچ ہوا، رہائش گاہوں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بیانات اگر دیتے ہیں تو یہ ادارے جس الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں، جہاں 2 دن پہلے ان کا کوئی 5-4 ہزار بندہ لے کے آ کے کھڑے ہوئے تھے، یہ وہاں آ کے بیان بازی کر رہے تھے، تو الیکشن کمیشن کو بھی ساری دنیا جو ہے نا، یہ ان کا حال یہی ہونا تھا۔ وہ آ کر چیخ کر کیا کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ ہمیں پہلے لاتے رہے ہو، اس وقت ہمیں کیوں نہیں لائے اس دفعہ؟ اور ان کو تکلیف کیا تھی کہ ہر الیکشن میں، یعنی کہ جو پچھلا الیکشن ہوا 2013 میں، وہاں کیا تھا؟ یہی وہ 40 پینچر فلانے پینچر، وہ پینچروں کا جو ہے نا الیکشن کمیشن بھی اتنا ٹھنڈا ہے کہ 5 سال پورے ہو جاتے ہیں، ان کا جو ہے نا ایک فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ کی نظر میں الیکشن کمیشن ہی ٹھنڈا ہے۔ میں ذرا عدنان صاحب سے پوچھوں، عدنان صاحب، شبلی فراز کہتے ہیں کہ جی براڈ شیٹ جو معاملہ ہے نا، اس میں ایک بار پھر بنارسی ٹھگوں کو بے نقاب کر دیا اس نے۔ ہاں دیکھیں، بات یہ ہے کہ براڈ شیٹ کا پس منظر یہ ہے کہ جنرل مشرف نے انگیج کیا 2000 میں، اور جب تک جنرل امجد جو ہیں وہ نیب کے چیئرمین رہے، کام ہوتا رہا، اور بہت چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے ڈھونڈ کے بتائیں انہیں کہ یہ پیسہ جو ہے ان غیر قانونی طور پہ پاکستان سے لایا گیا، لیکن اس کے بعد 2003 میں انہیں کام سے روک دیا گیا، جنرل امجد کو بھی ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ جنرل خالد مقبول شاید آ گئے تھے۔ تو اس کے بعد احتساب کا عمل ٹھنڈا ہو گیا، اور مشرف سے جب پوچھا گیا، کردار بھی تو ہے نا وہ جنرلز کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں۔ جی، تو
میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی وہی سب لوگ تو الیکٹ ہو گئے ہیں الیکشن میں جن کے اوپر کارروائی ہو رہی تھی جن کے خلاف. ان میں سے ایک صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے وہ وزیر داخلہ بھی بعد میں بنے پاکستان کے. مسئلہ یہ ہے کہ جب 80-90% لوگ ہی آپ کے کرپٹ ہوں, سیاستدان ہوں یا سرکاری افسر ہوں, تو آپ کس کو پکڑیں گے؟ تو پورا نظام ہی بیٹھ جائے گا. یہی تو مسئلہ ہے. نہیں تو وہ جو نیب نے پیمنٹ کر دی اس کو پھر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے وہ تو عدالت کے فیصلے کے تحت کی گئی. برطانوی عدالت نے کہا کہ آپ انہیں پیمنٹ کریں, آپ نے معاہدہ کیا تھا. اب اگر وہ پیمنٹ نہیں کریں گے, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ پورا دنیا جو ہے نا یہ کوئی بدوملی ہے کہ جو مرضی کر لو. آپ نے کارکے سے معاہدہ کیا, توڑ دیا, آپ کو جرمانہ ہو گیا. ریکوڈک سے معاہدہ کیا, آپ نے توڑ دیا, عالمی عدالت سے وہاں جرمانہ ہو گیا اربوں ڈالر کا آپ کو. آپ نے یہ براڈ شیٹ سے معاہدہ کیا, وہاں توڑ دیا, وہ آپ کو جرمانہ ہو گیا. آپ نے ابھی LNG کے اوپر بھی ایک کمپنی نے آپ کے خلاف جو ہے وہ عالمی عدالت سے رجوع کر لیا ہے. تو پاکستانیوں کی یہ سوچ بڑی چھوٹی ہے کہ آپ عالمی معاہدے جب چاہو کر کے اور توڑ دو تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو لیکن عدنان صاحب بڑا باریک نقطہ ہے کہ یہ ساری کی ساری سچویشن اگر حکومت بتا دیتی زیادہ احسن انداز نہیں تھا. جتنی روز کانفرنسز اور میڈیا ٹاکس ہوتی ہیں اس میں وہ مساوی صاحب انٹر ہوئے, انہوں نے انٹرویو دینے شروع کیے, تب یہ باتیں سامنے آنا شروع ہو گئیں اور اس کے بعد بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ سوالات تو ہیں اس میں. اب مثلاً وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نشاندہی کی کہ سعودی عرب سے سنگاپور کے بینک میں ایک سیاستدان کا, بڑی اہم شخصیت کا $1 ارب جو ہے منتقل ہوا ہے. تو میں اس کے اوپر آپ کو وہ کر کے دے سکتا ہوں, کام کر کے دے سکتا ہوں. تو ایک صاحب جو وہاں پر ان سے بات چیت کرنے گئے وہ کہنے لگے کہ اس میں 20% حصہ آپ کا ہوگا, یعنی $1 ارب میں سے $200 ملین آپ کو ملیں گے. تو مجھے کتنا ملے گا؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ احتساب کے عمل میں شریک ہیں وہ خود بھی اگر مال کھانے کے چکر میں ہیں تو اب وزیر اعظم اکیلا کیا کر سکتا ہے؟ مطلب سارے ہی لوگ جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی داؤ لگانے چلیں میں ذرا مارلا صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. مارلا صاحب براڈ شیٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ شبلی فراز کہتے ہیں بے نقاب ہو گیا جی ٹھگوں کا ٹولہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ مشرف دور میں یہ اگریمنٹ کیا براڈ شیٹ کمپنی کے ساتھ, اور مشرف دور میں وہ لسٹ دی گئی. مشرف دور میں لسٹ وہ نام جو ہے وڈرال بھی کرنے کا کہا گیا کہ یہ نرم ہاتھ رکھیں. جس طریقے سے عدنان صاحب نے بتایا کہ وہ آفتاب جو ہے وہ بھی وزیر داخلہ بن گئے, کوئی ادھر چودھری برادران اور دوسرے سارے جو بھی تھے. پھر آگے جو حکومتیں آئیں وہ خود جو ہے ان کے اوپر الزام تھے, انہی کے اثاثے تھے, انہی کی حکومتیں آپ کے ملک میں آ گئی. اچھا جو میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں بدبختی کیا ہے کہ اس ٹینیور کا قیدی اگلے ٹینیور میں حکمران. تو نظام کیسے سیدھا ہو کہ جن کے اثاثے تھے, جن کے لسٹوں میں نام تھے, آگے انہیں کی حکومتیں آ گئی. انہوں نے کیا پرسیو کرنا تھا؟ جو وہ 10 سال مارلا صاحب جو حالیہ حکومت ہے وہ ان کی حالیہ کو میں بتا رہا ہوں نا, ابھی تو اینڈ کے اوپر وہ فیصلہ ہی ہونا تھا نا. فیصلہ ہوا, پیسہ ڈائریکٹ کر لیا اگلوں نے کہ بھائی لاؤ پیسہ. یہ کوئی پاکستان نظام تھوڑا ہے کہ آج فیصلہ جو ہے نا ایک عدالت میں کیس ہوتا ہے اور اس کی نسلیں گزر جاتی ہیں, اس کے اوپر عمل نہیں ہے. پاکستانی نظام پہ تو میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا, طوالت اختیار کر جائے گا. آپ کو پتہ ہے وہ فیصلہ کس بیس پہ ہوا ہے؟ یہی وہ ایک ہی بلڈنگ میں اوپر نیچے فائلیں آتی جاتی تھیں. میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ جو اور اس کے بعد اسی حکومت کے لوگ بھی وہاں گئے. دیکھو وہ آج بھی کمپنی کہتی ہے کہ ہمیں جو ہے نا ابھی حکومت سٹیپ لے نا, آگے جائے کہ وہ جو پیسہ ہے وہ ریکور کرے. حکومت نے تو یہ تک اس وقت نہیں بتایا کہ اتنی اماؤنٹ دے چکے اور ہائی کمیشن کے تھرو دیا. وہ تو بتا نہیں دے ابھی عدنان صاحب کہ جن کا کام ہے وہ خود کمیشن خور, وہ کہتے ہیں ہمیں بھی دو. تو میں وہی جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ان کی حکومت تو نہیں جن کے نام خاتمے کے لیے نہیں بنتی, کرپشن لینے کے لیے, کرنے کے لیے. یہ بڑے بڑے ادارے اگر یہ صحیح کام کرتے تو یہ نوبت پہنچ دی. جب منی لانڈرنگ ہوتی کیوں, پیسہ باہر جاتا کیوں؟ یہ کوئی لانچو میں جا رہا ہے, کوئی کہاں سے جا رہا ہے, کوئی کیسے جا رہا ہے. جو میں تو کہتا ہوں نا دارو کو جو ہے وہ پکڑنا چاہیے. مارلا صاحب وہ تو چلا گیا, ٹھیک ہے. جنہوں نے لانا تھا وہ بھی تو جا کے مانگ رہے ہیں, جس کا ذکر عدنان صاحب نے کیا ہے. کس نے لانا مجھے بتاؤ نا. میں وہی جاننا چاہتا ہوں تبدیلی سرکار کا مقصد کیا تھا بھائی اس ملک میں. کڑا احتساب کیا ہے, میں وہ جاننا ہے. میں کہتا ہوں کہ جنہوں نے لانا ہے, جن کی ذمہ داری ہے, وہ دارے جا کے لائیں گے نا. تو دارو کا حال تو سب کے سامنے ہے. نہیں کوئی نہ کوئی گیا تو ہوگا نا.
کس نے جا کے ری کانٹریکٹ کی بات؟ ری کانٹریکٹ کرو، دو پیسے ان کو بھی، وہ بھی کہتے تو کیوں نہیں بتایا کیا کیا ہوا؟ بتانا کیا ہے یار، کیا بتائے گا؟ میں جا کے پیسے مانگ رہا تھا، صحیح کیا بتائیں گے؟ میں یہی جاننا چاہتا ہوں، جس طرح آپ نہیں آپ بتاؤ نا، کیا کیوں نہیں بتائیں گے؟ کرپشن کے نام پہ میڈیا ٹاکس نہیں ہوتی، کانفرنسز نہیں ہوتی، تو بتانا بنتا نہیں تھا؟ جو کرپٹ ہیں لوگ وہ کیا آ کے ٹی وی پہ بتاتے ہیں؟ میں وہی تو جاننا چاہتا ہوں، کیا وہ ابھی بھی ہیں؟ ہم نے ساسے بار بنائے ہیں، مانڈا صاحب کیا ہم نے وہ مال لوٹا ہے؟ آپ کو لگتا ہے حکومت میں ابھی ہیں؟ حکومت میں ابھی بھی ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ حاجی کی حکومت ہے، یہ 70% وہی ٹرینڈ شدہ لوگ، وہی نیابزدگان، وہ نظر دی آتے ہیں آپ کو؟ خان صاحب کیوں نہیں ان کے بارے میں سوچتے؟ ان کی شخصیت بھی تو مسخ ہو رہی ہے، ڈیمیج ہو رہا ہے، ان کا امیج بھی تو آپ کا نظام ایسا ہے، خان صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، میں آگے بڑھتا ہوں۔ ادنان صاحب آپ سے میں پوچھتا ہوں، جعلی اکاؤنٹس کیس ہے مراد علی شاہ کے حوالے سے، اور ریفرنس نامکمل ہونے پر اعتراضات آئے، احتساب عدالت نے نیب کو ریکارڈ دوبارہ جمع کرانے کی ہدایت کی ہے، لیکن اسی حوالے سے بیانات بھی سامنے آئے ہیں سندھ سے، یعنی مرزا وہاب نے الزام لگایا جان بوجھ کر سندھ حکومت کی ساکھ کو خراب کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ناصر شاہ بھی بولے ہیں، کہتے ہیں کچھ قوتیں سندھ حکومت کا خاتمہ چاہتی ہیں۔ یہ خود پہ پڑتی ہے یا بنتی ہے، جو بھی آپ لفظ استعمال کرنا چاہیں، تو تب اس قسم کے بیانات سامنے آتے ہیں، الزامات لگتے ہیں؟ دیکھیں سندھ حکومت جو ہے نا وہ سر سے پاؤں تک کرپشن میں دھنسی ہوئی ہے، اور مراد علی شاہ نے تو، زرداری صاحب نے بھی جو کرپشن کی ہے، ان کے جو کیسز ہیں، جو جعلی بینک اکاؤنٹس ہیں، اور جو شوگر ملوں کو پیسہ دیا گیا، اور جو بینکوں سے قرضے دیے گئے اور جو واپس نہیں ہوئے، اومنی گروپ کا جو سکینڈل ہے، اس میں مراد علی شاہ بطور وزیر خزانہ ان کا وہ بھی ملزم ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب بھی احتساب ہوتا ہے اس کو سیاسی رنگ دے دیا جاتا ہے، اور پھر سیاسی اتھل پتھل اتنی زیادہ اور عدم استحکام اتنا ہو جاتا ہے کہ ریاستی ادارے بھی ڈر جاتے ہیں کہ یہ اگر معاملہ ہاتھ سے نکل گیا تو پورا ملک انتشار کا شکار ہو جائے گا، اس لیے اس کو ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ پاکستان میں کرپشن بہت زیادہ ہے، سرکاری افسر بھی 80% سے زیادہ کرپٹ ہیں، نہیں، یہ جو پی پی رہنما کہتے ہیں کچھ قوتیں جو ہیں وہ سندھ حکومت کا خاتمہ چاہتی ہیں، یہ کیا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال، یہ تو صرف بیان بازی ہے، لفاظی ہے۔ قوتیں چاہتی تو کب کی ختم ہو چکی ہوتی، ان کے آگے تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ یہ تو قوتیں ان کو بلکہ ڈھیل دے رہی ہیں، اور آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے پی ڈی ایم سے تقریباً علیحدہ ہو چکی ہے، وہ برائے نام ہی پی ڈی ایم کے ساتھ ہے۔ کیا ان کا مطلب بھی وہی قوتیں ہیں؟ ہاں، نہیں، دیکھیے جو ڈیپ اسٹیٹ ہوتی ہے اس میں کئی ایلیمنٹس ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، اور تحریک انصاف کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وقت میرے پاس محدود ہے، عدنان صاحب میں ذرا مانڈا صاحب سے کمنٹس لے لوں، مانڈا صاحب کیا کہیں گے؟ یہ سندھ حکومت بڑا الزام لگا رہی ہے، اور ایکچوئل جو ہے جعلی اکاؤنٹ کیس ہے مراد علی شاہ کے حوالے سے، اور ریفرنس دیکھو بات یہ ہے کہ میرا موقع بڑا کلیئر ہے، جب ادارے نااہل ہو جائیں، پاہج ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، تو یہ الفاظ کرپٹ لوگوں کے منہ سے سننے کو ملیں گے۔ جن لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا وہ حکمرانیاں کر رہے ہیں، تو جب یہ حکمرانیاں کریں گے تو لفظ تو سننے پڑیں گے، یہ باتیں سننی پڑیں گی۔ یہ تمام اداروں کو میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں بار بار کہ یہ ادارے جو ہے خدا کا خوف کھائیں اور اس ملک کی حالت زار کے اوپر رحم کریں، اور ان ظالموں چوروں لٹیروں کے بیانات کے لیے بات ان کو فری چھوڑے، ان کو بند کرے۔ یہ ریفرنس فائل ہو گیا، ریفرنس نکالا کیا آج تک مجھے یہ صحیح۔ مانا صاحب وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی، آپ کی آمد کا شکریہ۔ عدنان صاحب آپ کی شرکت وقت اور تجزیے کا شکریہ۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔